अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जुल्फकार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा किसी गांव से कुछ लोग आए। वो एक ऐसी शिकायत लेकर आए जिसको सुनकर हम लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पर उस गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था, लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल था, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल, मिडिल क्लास तक यानी 8वीं क्लास तक। वहाँ पर वो कहते हैं कि वो स्कूल पिछले 5 बरस से वीरान है। बड़ी कोशिश की गई कि स्कूल को दोबारा से आबाद किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको तालीम दी जाए बच्चियों को, लेकिन हर कोशिश नाकाम गई। वो स्कूल शुरू में बिल्कुल ठीक था। उस स्कूल में कोई भी ऐसा मसला नहीं था, ना ही वहाँ पर किसी मखलूक, गैर मरी मखलूक का बसेरा था। उस स्कूल के इस तरह से इमारत थी कि जहाँ पर पूरी बिल्डिंग थी, जहाँ पर क्लासरूम थे, उसकी बैक साइड पर एक दीवार थी और उस दीवार के पीछे भी स्कूल का कुछ हिस्सा था। स्कूल की बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए वो दीवार जब तोड़ी गई तो वहां पर एक कुआं था। कुआं बहुत बड़ा कुआं था, खाली वीरान बंद कुआं था। वो कहते हैं कि जब वो दीवार तोड़ी गई तो उसके बाद स्कूल में पुरसरार वाकयात होना शुरू हो गए। पहले तो जब वो दीवार तोड़ी गई तो बच्चियाँ तालबात जो वहाँ पर पढ़ती थीं वो ये शिकायत करती थीं कि हमें वहाँ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत आवाज़ें आती हैं। बच्चियाँ थीं, भाग भाग कर जाकर देखना, झांक झांक कर कुएं में, तो दिखाई कोई नहीं देता था। एक दफ़ा 2 सहेलियाँ थीं तो वो कहती हैं कि हमें कुएं की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। दोपहर के टाइम हम लोग पानी पीने बाहर आई, दरख्तों के नीचे घड़े रखे होते थे मिट्टी के, तो पानी पीकर जब हम लोग वापस पलटने लगी तो हमें एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, जबकि कुआं दूर था लेकिन आवाज़ करीब से ही आ रही थी। तो हम लोग फौरन से उस कुएं के करीब गईं, तो जब झांक कर अंदर देखा तो हम लोगों को उसके अंदर बहुत गहराई में बहुत बड़ा खुला कुआं था। दिन की रोशनी में बीच में से दिखाई भी देते थे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें एक औरत उस कुएं में लेटी हुई नजर आई। उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और बकायदा वो जिस तरह से अपना मुंह छुपाकर रो रही थी, हम लोग डर गए और पीछे हट गई। 2 लड़कियों ने तीसरी से कहा कि इसमें तो कोई औरत है। उस वक्त भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। जब हमने तीनों ने झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ये बात मशहूर हो गई कि उस कुएं में जिन्नात हैं, जिन्नात वाला कुआं है। वहाँ से रात के टाइम उस स्कूल के पास से कोई गुजर नहीं सकता था। दिन के टाइम लड़कियों को चीखो पुकार और रोने की आवाज़ें आती थी, लेकिन अब रात को ये मसला होने लग गया कि अगर स्कूल के पास से भी कोई गुजर कर जाता था तो ऐसा लगता था कि जिस तरह से उस स्कूल में कोई औरत ऊंची आवाज़ में बोल रही है, चिल्ला रही है। जैसे पुराने दौर में स्कूल होते थे, वहाँ पर जिस टाइम ब्रेक होती थी और छुट्टी होती थी तो लोहे की एक बहुत बड़ी, जिस तरह से कोई प्लेट सी कह लें, उसके ऊपर बकायदा एक हैमर को मारा जाता था और घंटी की आवाज़ आती थी। तो रात के टाइम गांव का एक बंदा कहता है कि मैं स्कूल के पास से गुजर रहा था तो उस टाइम उस स्कूल में कोई घंटी बजा रहा था। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात के इस पहर स्कूल में घंटी कौन बजा सकता है। तो जैसे ही मैं स्कूल के करीब जाने लगा तो मुझे अंदर से एक औरत की आवाज़ें आ रही थी। तो हमारे गांव का स्कूल था। मैं हैरान हुआ कि स्कूल में कौन हो सकता है। स्कूल तो छुट्टी के बाद कोई स्कूल की तरफ जाता भी नहीं है, ना ही वहाँ पर वो सिस्टम था कि चौकीदार स्कूलों के अंदर रहते हैं। बस चौकीदार भी छुट्टी टाइम तक ही होता था स्कूल में। वो शख्स कहने लगा कि दीवारें छोटी थी, बहुत ऊंची दीवारें नहीं थी, तो मैंने कुछ ईंटें जोड़कर ऊपर चढ़कर देखना चाहा। पूरे स्कूल में घुप अंधेरा था। सिर्फ स्कूल के बाहर एक ट्यूब लाइट लगी हुई थी गेट पर, जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ था, सॉरी मिडिल स्कूल लिखा हुआ था। तो कहते हैं कि जब मैंने ऊपर चढ़कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि बिल्कुल स्कूल के जहाँ पर बिल्डिंग है
وہاں پر جس طرح سے ایک عورت پھر رہی ہے، بہت قداور، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید رنگ کی چادر لی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس نے ہاتھ میں وہ گھنٹی والا پکڑا ہوا ہے اور گھنٹی بجاتی بجاتی چل پھر رہی ہے۔ یہ بڑا ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ اکیلی تنہا عورت کون ہے یہاں پر۔ کہتے پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں، تو جب میں دیوار سے نیچے اترا تو مجھے دیوار کے قریب سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اوپر چڑھ کر جھانک کر دیکھا تو دیوار کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آدمی اتنا ڈرا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اینٹوں سے نیچے اترا، دیوار سے اتر کر جانے لگا، مجھے پیچھے سے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا اور میں بہت زور سے بہت دور جا کر گرا، جیسے مجھے اٹھا کر کسی نے پھینکا ہے۔ پھر یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے کہ رات کو پورے گاؤں میں یہ شور برپا ہو گیا کہ اسکول میں کچھ چڑیل پھرتی ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق پھرتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، وہ گھنٹیاں بجاتی ہے، وہ روتی ہے، آوازیں نکالتی ہے، اسکول والے راستے سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ لڑکیوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہونے لگے۔ لڑکیاں کہتی تھی کہ ہمیں کنویں کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے دوپہر کے ٹائم، جب چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کے بعد کچھ لڑکیاں اسکول میں رہ جاتی ہیں، دیر سے جاتی ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھی رہتی ہیں، اسکول کا کام وہیں پر بیٹھ کر کرنے لگ جاتی ہیں، تو وہاں پر ان کو وہ عورت نظر آتی تھی، اور وہ عورت باقاعدہ ان کے سامنے کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کو دورے پڑنے لگ گئے جب وہ عورت چھلانگ لگاتی تھی، اور لڑکیاں جب جھانک کر دیکھتی تھی تو ان کو وہیں پر دورے پڑنے لگ جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 6-7 لڑکیاں اکٹھی تھیں، ان کے سامنے جب اس عورت نے چھلانگ لگائی، وہ جو بھی مخلوق تھی، تو جب وہ کنویں پر دیکھنے کی، ان سب لڑکیوں کو دورہ پڑ گیا، زمین پر تڑپنے لگ گئی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، خوفناک آوازیں نکالنے لگ گئیں، بڑی مشکل سے ان کو گھروں میں پہنچایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خوف برپا ہو گیا۔ وہاں کی جو اساتذہ تھیں، جو ٹیچرز تھیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اکثر کنویں کی طرف سے آوازیں آتی ہیں رونے کی اور کسی عورت کی چلانے کی۔ جب وہ اسکول کو بند کیا گیا تو ریزن یہ بنی کہ وہاں پر ایک صاحب علم کو لے کر آئے، انہوں نے یہ پڑھائی کی، دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کنویں میں کوئی چڑیل قید تھی، اور جو اس کے آگے دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ ایک حصار تھا۔ جب آپ لوگوں نے وہ دیوار توڑ دی تو وہ چڑیل آزاد ہو گئی۔ اب وہ یہاں پر اسی لیے گھوم رہی ہے کہ وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دے گی، وہ مار دے گی سب کو۔ جن لڑکیوں کو دورے پڑے تھے ان میں سے 2 لڑکیوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایسا خوف پھیلا کہ اسکول ویران ہو گیا۔ اس کے بعد بارہا بار کوشش کی گئی کہ اسکول کو آباد کیا جائے، لیکن جب بھی کوشش کی جاتی تھی اس کا برعکس ہی ہوتا تھا۔ یا تو اساتذہ کو کوئی، جب وہ انتظامیہ جاتے تھے وہاں پر کوشش کرتے تھے اسکول کو دوبارہ سے چلانے کی، کوئی چیز مار کر بھگا دیتی تھی، غیبی مخلوقات حملہ کر دیتی تھی، یا وہی عورت، بھیانک عورت، کنویں کی طرف سے شور مچاتی تھی، چلاتی تھی، روتی تھی، اور جگہ جگہ پر ہڈیاں اور ڈھانچے جانوروں کے نظر آنے لگے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا ایک وہ ادارہ ہے، اسکول ہے باقاعدہ منظور شدہ، اور ہمارے گاؤں کی بچیوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہے۔ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا وہ اسکول آباد ہو۔ شاہ صاحب نے ساری بات سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ وہ جو دیوار چنی گئی تھی اسی میں اس کے حصار کے کیل لگائے گئے تھے۔ جب اس کو ایک حصار سے باہر نکالا گیا تو اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ کوئی مخلوق اگر قید کی جائے، بالخصوص چڑیل، پچھل پیری، اور جب اس کا حصار ٹوٹے تو اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ وہاں پر حاوی ہے۔ وہ اس اسکول کو چھوڑ کر جائے یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو دوبارہ اسی کنویں میں قید کیا جائے۔ اس کے لیے وہاں پر جا کر 3 راتوں کا چلا کرنا ہوگا، اور وہ چلا اتنا سخت ہوگا کہ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو نانا جی کہتے ہیں جب میں نے سنا، میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ یہ رسک نہ لیں، ان کو یہ مشورہ دیں کہ اسکول کسی اور جگہ پر بنا لیں، لیکن وہ گورنمنٹ کا اسکول تھا، گورنمنٹ کی بلڈنگ چینج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی نئی بلڈنگ نہ بنے۔ تو جیسے پرانے دور کے وہ گاؤں تھے، وہاں پر دوبارہ کس نے اسکول بنوانے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ چل کر ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ روانہ ہو گئے اس گاؤں میں۔ جب وہاں پر گئے، اسکول کو دیکھا، اسکول اس حد تک ہیبت ناک، ویران اور وحشت ناک تھا کہ جیسے اس کو خالی ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، صدیوں سے یہاں کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ 5 برس تو وہ کہہ رہے تھے، دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ 50 برس بیت گئے ہیں۔ دیواروں کے اوپر دیمک، دیواروں کے اوپر خوفناک چہرے،
وہ کس نے بنائے جبکہ وہاں پر تو اسٹوڈنٹس تھے ہی نہیں. سارے کلاس رومز کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹ چکے تھے اور ان کے اندر اتنا ایک ڈھانچہ تھا جانوروں کا, پرندوں کی باقیات, کہ ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر جس طرح سے کروڑوں کی تعداد میں جنات ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جنات ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر ڈھانچے نہیں تھے. وہاں پر ڈھانچے کون لاتا ہوگا؟ اتنی تعداد میں جانوروں کو کون کھاتا ہوگا؟ وہی مخلوق جو اس کنویں میں رہتی تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مخلوقات پہلے جانوروں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں کیونکہ جانوروں کو یہ اصل روپ میں نظر آ جاتی ہیں اور پھر انسانوں کی باری آتی ہے. شاہ صاحب نے جب اس ساری جگہ کا جائزہ لیا, کنویں کو جا کر دیکھا, تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی تو اس کنویں سے بھیانک چیخو پکار شروع ہو گئے اور اس پورے اسکول کی جو عمارت تھی وہ لرز اٹھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی زلزلہ سا آ گیا. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اتنی سخت مخلوق ہے کہ جس طرح سے اس کی طاقت دگنی ہو چکی ہے, یہاں پر اس مخلوق نے بھی جادو کیا ہے, کیونکہ قید ہونے کے بعد جب اس کی طاقت دگنی ہوئی تو اس نے بھی یہاں پر اپنا طلسم اس طرح سے یہاں پر اس نے اپنا طلسم اور جادو کیا ہے کہ اس کو کوئی دوبارہ سے قید نہ کر سکے. ان جنات کے پاس بھی یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ بھی جادو کرتے ہیں, یہ بھی عملیات کر دیتے ہیں, اسی لیے تو انسان پر آسیب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر اس کو میں قید کر بھی دوں گا تو یہ اسکول آباد نہیں ہو سکتا. جو اسکول کے حالات ہیں, کوئی کھنڈر, اور کھنڈر بھی وہ جو ڈھانچوں کا کھنڈر ہے جہاں پر بلی, کتے, بڑے جانور, بھینسیں, گدھے, ان تک کی ہڈیاں اتنے بڑے, ان کے منہ کے جیسے جبڑے وہ تک پڑے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے, شاہ صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ اسکول میں اگر ہم لوگ کوشش بھی کریں تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے بہت سی تعداد میں یہاں پر خون پیا ہے ان جانوروں کا, اور ان 2 لڑکیوں کا بھی جن کے اوپر اس کا آسیب ہو چکا تھا, جن کو دورے پڑے تھے. پھر شاہ صاحب وہاں سے واپس آ گئے کہ کوشش یہی کریں کہ اس جگہ کو خالی کر دیں. اگر اس کو قید کر بھی دیا گیا تو اسکول آباد پھر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ ویران ہو چکا ہے. اب یہاں پر کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی بچہ, بچی, کوئی بھی اکیلا ہوگا تو وہ مخلوق کا اگر اس پر سایہ بھی ہو گیا تو وہ بہت نقصان دے گی, کیونکہ اس کے بہت سے زیادہ ان کے اپنے بھی قبیلے ہوتے ہیں, ان کے اپنے بھی جس طرح سے آگے چیلے ہوتے ہیں, وہ پھر ہر جگہ پر جنات, جنیوں کی صورتوں میں آباد ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی کہ کس طرح سے گاؤں کا وہ اسکول ویران ہوا. بڑے بڑے پرانے دور کے ایسے اسکول ہیں گورنمنٹ کے جو اتنے قدیم پرانے زمانوں کے ہیں جو ویران ہو چکے ہیں جنات کی وجہ سے. جہاں پرانے دور میں کبھی عمارتیں بنائی گئی تھی, ہو سکتا ہے سینٹر میں وہ عمارتیں پتہ نہیں کتنے زمانے خالی رہتی ہوں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بنتے ساتھ ہی کوئی وہاں پر منظور ہو جائیں اسکول. پہلے تو عمارتیں بنتی ہیں, پھر وہاں پر وہ تعلیمی ادارے منظور ہوتے ہیں, تو منظور ہوتے ہوئے بھی کئی سال لگ جاتے ہیں جو گاؤں کے علاقوں میں جگہ ہوتی ہیں, اس لیے وہ جگہ بہت زیادہ آصف زدہ ہوگی. تو یہ کہانی تھی نانا جی نے جو ہمیں سنائی, اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور بہت ڈراؤنی اسٹوری تھی. مجھے خود سن کر بہت زیادہ یہ خوف بھی آیا. ایک اسکول اور پھر اس اسکول کے پیچھے وہ کنواں جہاں پر چڑیل قید تھی. تو اپنا فیڈ بیک بھی مجھے ضرور دیں انشاءاللہ. اسی طرح سے اس چینل پر نانا جی کی کہانیاں آتی رہیں گی. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے.